हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, क्राइम सीरीज में आज आपको बताएंगे कि कैसे लाहौर के इलाके में फल फरोश ने 30 रुपए के पीछे 2 भाइयों को मार दिया। इसके अलावा मुस्तफ़ा आमिर केस और डकी भाई केस की डेवलपमेंट भी आपको बताएंगे। लेकिन समराना एक्ट्रेस के घर पर 14 साल हेल्पर के साथ जो तशद्दुद हुआ उस केस की तफसीलात और लोडेड फ्राइज खाने से जो बच्चे जहां बाग हुए उस केस की डेवलपमेंट शेयर करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले ये बताइए, आज लाहौर के इलाके फल फरोश ने 30 रुपए के पीछे 2 भाइयों को मार दिया। ये वाकया बहुत ही संगीन और खौफनाक है और बहुत ही अफसोसनाक भी है। इसके साथ साथ इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना एग्रेशन, ये कैसे पेश हुआ और क्या कोई एक्शन हुआ है हुकूमत या कानून की जानिब से या नहीं? इस केस में ना बुशरा, मैं ये समझता हूँ कि जो वीडियो आई, जो वीडियो वायरल हुई, जिसमें नज़र आ रहा है कि एक ज़ख्मी भाई एक बेहोश, मतलब अदमुआ या करीबुल मर्ग भाई को अपनी गोद में लेके बैठा है और वो उसके खुद भी ज़ख्मी है और अपने भाई को पानी पिलाने या परेशान है, उसकी गोद में इसका भाई है अदमुआ, ठीक है, और देखने वाले इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं और वीडियो बन रही है और अचानक एक बंदा उसी मजमे में से दोबारा नमूदार होता है, ओके, बल्ले से ऐसे उसके भाई के जो बैठा है बेचारा उसके सर पे मारता है। उस वक्त जितने लोग मौजूद हैं ये सारे 302 के उन दोनों बच्चों के कातिल हैं। जब से मैंने ये वीडियो देखी उस वक्त से मैं परेशान हूँ, इतना डिप्रेशन में जा चुका हूँ कि ऐसे भी होता है कि आपका सैकड़ों लोगों का मजमा मौजूद है, 4-5 लोग 2 लोगों को मार रहे हैं, उनमें से किसी की ये जुर्रत नहीं हुई कि उनको पकड़ ले। कोई वो बदमाश थे, कंटूटे थे, कौन थे वो, या उनके पास असला था? इंसानी, हमारे यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी की ये वैल्यू है कि जैसे किसी पागल कुत्ते को कोई मार रहा होता है, इससे इंसानों को खतरा है। एक ज़ख्मी भाई जो वीडियो वायरल हुई और दूसरी और भी वीडियोस हैं, वहाँ पे सब लोग वीडियो बना रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रही ये मंज़र ये पाकिस्तान का मंज़र है या फिर साउथ इंडिया की कोई गंदी सी मूवी का कोई सीन है कि वो चल रहा है, जो कि एक ड्रामाटाइज एक बनाते हैं दहशत। ये उससे मुतासिर हुए लोग हैं। ये कौन लोग हैं और जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और वीडियो बनाना अपना अवलीन फ़र्ज समझ रहे हैं? इस वीडियो के वायरल होने से 2 बच्चों की जान गई और आपको पता है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कितनी बदनामी हुई कि हमारे यहाँ पे कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, डर खौफ ही नहीं है कुछ। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये बताएं कि आखिर ये माजरा पेश कैसे आया जो कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। मैं दोबारा कहना चाहूँगी, फल फरोश ने इतना तशद्दुद क्यों किया कि इन दोनों की आखिर जान ही चली गई? अच्छा, ये बुशरा हुआ ये कि सईद इकबाल हैं, वो इसके रायवंड के एरिए के किसी गांव का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, वहाँ के रहायशी हैं। तो उनके ना 7 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी मेरा 5-6-7 या इतने बेटे हैं, जिसमें कुछ बेटे माजूर हैं। ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये रूटीन में दूध का कारोबार है इनका। दूध 30 लीटर के करीब कोई दूध लेकर ना एक मिठाई की फैक्ट्री में, मिठाई के कारखाने में तक सप्लाई करने ये लाहौर आते हैं। जब ये सप्लाई करके जब देकर अपना ऑर्डर डिलीवर करके अपने जब वापस जा रहे होते हैं तो रायविंड के रोड के ऊपर आगे जाए ना, नाला सा एक, पता नहीं क्या नाम है उस नाले का, वहाँ के इर्द गिर्द ना फलों की रेड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये मोटरसाइकिल पे ये खड़ी करते हैं और एक केले की रेडी वाले के पास जाते हैं तो उसने 130 रुपये दर्जन लिखा हो। उससे पूछते हैं कितने रुपये दर्जन केला? उसने कहा जी 130 रुपये है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप हमें 1 दर्जन केला दे दो। वो उन्हें 1 दर्जन केला देता है, वो जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में ना 5000 का नोट होता है। वो कहता है जी, क्योंकि वो डिलीवरी दे के आया था, उसको पेमेंट हुई होती या फिर जो भी पैसे थे उसके पास, दूध का कारोबार करते थे वो। तो वो दूध, वो जो है फल फरोश कहता जी इन्ने जी तुसी चीज़ लै रहे हो, एडा वड्डा नोट। वो अपने भाई को दूसरे को बोलता
اچھا اس میں تھوڑی سی ایک چیز میں بتاؤں ناظرین، کیونکہ آپ ہم رپورٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے. یہ دو جو بچے ہیں نا، اس میں واجد ہے جو بڑے والا ہے وہ میرڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کے 3 بچے ہیں جس میں سے ایک بیٹی 9 سال کی، باقی 2 بچے چھوٹے ہیں. دوسرے کا نام ہے راشد، وہ کوئی 22-1 سال کا ہے، وہ ان میرڈ ہے. یہ دونوں بھائی تھے. جب یہ واپس آ رہے تھے، واجد موٹر سائیکل چلا رہا تھا، راشد اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے اس کے بعد جب روکا، اس سے پیسوں کی بات ہوئی تو اس نے کہا جناب یہ پیسے 5,000 کا نوٹ ہے، یہ تو آپ چینج جو ہے چھوٹی سی چیز لے رہے ہو. وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے یار تمہارے پاس پیسے ہیں، تو وہ راشد جیب میں ڈولتا ہے تو اس کو نا ایک 100 روپیز باہر نکلتا، اس کے پاس نکلتے ہیں. وہ 100 روپیز اس کو کہتا ہے یار یہ تم ایسے کرو، تم ہمیں نا 100 روپے کے کیلے دے دو اور جو باقی 30 روپے کے کیلے وہ نکال لو. اس پہ وہ بھڑک جاتا ہے، وہ ان کو کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے. وہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے. اس کو یہ ناگوار گزرتی ہے، وہ ان کے ساتھ دست و گریبان ہو جاتا ہے. دست و گریبان ہوتے ہیں، وہ جو ویٹ ہوتا ہے نا، ویٹ لوہے کے جو ویٹ ہوتے ہیں جیسے 1 kg 2 kg، وہ پکڑ لیتا ہے. پکڑ کے واجد کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے. اچھا یہ نہ 3 سے 4 بھائی ہیں جو وہاں پر ہی ریڑھی لگاتے ہیں پھلوں کی. یہ جو اور جو پھل فروش کا نام ہے، اس کا نام ہے اویس. جو پھل فروش ہے جو کیلے والا ہے اس کا نام اویس ہے. اویس جو ہے نا، اس کے پکڑ کے نا اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے. تو وہ اتنی زور سے، شدت سے 2-3 وار کرتا ہے، تو اس کی شدت سے اتنی لگتا ہے وہ گر جاتا ہے. اور تو چھوٹے کو بھی مارتا ہے. باقی بھائی بھی آ جاتے ہیں. کوئی کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تھا، بلہ تھا اس کے پاس، کیا تھا ایسی کوئی سٹوری کے کرکٹ کھیلنے گیا تھا، بہرحال آواز دی اور یہ سارے لوگ آ گئے. لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور وہ جب نیچے گرتا ہے تو فوری طور پہ وہ اپنے بھائی کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے بھائی کو نا بٹھاتا ہے. ابھی ہاں ریسکیو نہیں کرتا تو وہ اس کو بھی مارتا ہے، تو وہ بھی زخمی ہو کے دونوں گر جاتے ہیں نیچے. تو یہ 3-4 بھائی جنہوں جو حملہ ور تھے، اس میں یہ بھی اور باقی بھائی بھی جو ساتھ ہی سبزیاں لگاتے تھے، یہ لوگ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یعنی ایک پھل فروش نہیں بلکہ اس کے ساتھ 3-4 نے مل کر مارا ہے. ہاں وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے کیونکہ سر میں چوٹ لگی. وہ دیکھتا ہے اس کا بھائی جو نا برے حالت میں ہے اور بھائی کو اٹھا کے گود میں بٹھاتا ہے. تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرا بھائی ہوش میں ہے، بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مجمع لگا ہوا ہے. یہ یہاں پہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ لوگ یوں دیکھ رہے ہیں. اور آپ ویڈیو ہے، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. اس میں وہ اسے اپنے گود میں بھائی کا سر پکڑا ہوا ہے. قسم سے ایسا خوفناک سین ہے. وہ لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. انہی میں سے وہ نئے جیسے کر نکل کے آتا ہے اور مارتا ہے. اس کو کسی نے روکا نہیں. اس کو کسی کوئی بھی آگے بڑھ کے اس کو روک سکتا تھا، نہیں روکا. وہ آگے اس کے سر پہ اتنی زور سے بیٹ مارتا ہے اس بچے کے جو زخمی تھا، اور اپنے بھائی کو جو جس کا نام راشد ہے، واجد گود میں تھا، اور اس کو وہ پکڑ کے سیف کر رہا ہوتا، اپنے بھائی کو کوشش کر رہا تھا کہ ہوش میں. اب اس کو مارتا ہے، وہ اس کے اوپر ہی گر جاتا ہے. یہ ویڈیو بھی ہے. اس ویڈیو میں پھر لوگ اس کو سیدھا لٹاتے ہیں، تو اس کا عجیب صورتحال. خیر 1-5 پہ کسی نے کال کی ہوتی ہے تو ڈولفن وغیرہ والے آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے. ان دا مین وائل ان کو وہاں پہ، اس وقت دونوں زندہ ہوتے ہیں، ہوش ہوتا دونوں کو نہیں. جو یعنی شاہدین ہے، جو 1-2 لوگوں سے ہماری بات ہوئی، جو ہمیں ذرائع نے بتایا، جو واجد تھا وہ تو میرا خیال ایکسپائر ہو چکا ہوا تھا یا قریب المرگ تھا. مطلب اس میں کوئی ہل جل نہیں تھی، مطلب وہ کومے میں جا چکا تھا. جو راشد تھا وہ ہل رہا تھا ذرا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن سر مزید اس میں کیا ہے، آپ شیئر کریں ذرا. اچھا نہیں، اس میں ابھی شیئر کیا کرنا ہے. اس میں ہوا یہ، اس کے بعد ان کو زخمیوں کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. اس کے والد کو بھی اطلاع مل جاتی ہے، سعید اقبال کو. وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ان کی پٹی وٹی کہی جاتی ہے. اب ابتدائی طور پہ زخم صاف کر کے ہلکا سا کوئی میڈیسن، کوئی انجیکشن وغیرہ لگا دیا جاتا ہے. اور پھر وہ ہاسپٹل کہتا ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کو یہاں سے لے جائیں جنرل ہاسپٹل، کیونکہ ان کے سر پہ چوٹیں آئی ہیں دونوں کے. تو وہاں پہ علاج ہے. ہمارے یہاں پہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے. یہ فرسٹ ایڈ صرف ہم ڈریسنگ کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا اب ستم ظریفی یہاں پہ دیکھو. اگلی ستم ظریفی جو شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، یار وہ ایک ہاسپٹل کے اندر تھے اور وہاں کی انتظامیہ کو یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایمبولینس کا بندوبست کرتے. تو اگر ایمبولینس کا بندوبست کرتے، جو میں نے بولا کہ کومے میں تقریباً جا چکا تھا، اس کو تو آکسیجن چاہیے تھا. آپ نے اس کو کہا لے جاؤ. کوئی کسی کی ہمدردی نہیں آئی وہاں پہ، کوئی کچھ نہیں آیا. اس باپ بیچارہ مرتا نہ کیا کرتا، کیا صحیح جملہ ہے جو بھی ہے.
وہ اس نے کیا کیا, آٹو رکشہ لیا, آٹو رکشہ میں دونوں بیٹوں کو ڈالا, زخمی بیٹوں کو ڈالا, جنرل ہاسپٹل کے چلا گیا. اور رائے ونڈ سے جنرل ہاسپٹل کا سفر دیکھ لو. اب آٹو رکشہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو نہیں جا سکتا رنگ روڈ پہ, تو وہ کیسے جنرل ہاسپٹل گیا ہوگا؟ اگر اس کو ایمبولینس مل جاتی, 1122 کی ایمبولینس وہاں پہ آ جاتی, انہوں نے اس کو بتایا کہ وہاں پہ کوئی سروس نہیں ہے, کسی قسم کی سروس. ہمارا آج یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم نے 1122 کا ذکر کیا, دوسری ذکر اس کا بھی آگے سے وضاحت آ جائے گی کہ انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا, یا اس ٹائپ کا کوئی نہ کوئی آ جائے گا. جیسے وہ جو 2 بچے زہر کھا کے, زہریلے فرائز کھا کے ڈیتھ ہوئی. اب وہ وہاں سے جب اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, اس کو وہاں پہ وہ دونوں جاتے ہیں, ان کو لے جا کے وہاں کے ایمرجنسی حوالے کر دیا, ڈاکٹر اس کو اندر لے کے جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد آ کے ڈاکٹر اس کا نا معذرت کرتے ہیں, کہتے معذرت چاہتے ہیں, ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے, واجد کو. راستے میں جاتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی دونوں کی. وہ وہاں, اب یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں ہیں, لیکن ڈیتھ تو میں نے تو آپ کو بتایا, جن لوگوں نے دیکھا وہ کومے میں تھا, اس میں سانسیں وغیرہ چل رہی تھی اس کی جو ہاسپٹل میں. لیکن اگر اس کو ایمبولینس ملتی, پراپر آکسیجن اس کو مل رہی ہوتی, اور میرا خیال, مجھے پورا یقین ہے کہ اس بچے کی جان بچ سکتی, بلکہ دونوں کی بچ سکتی, کیونکہ وہ رکشے میں گئے, آکسیجن کی ضرورت ہوتی. جب ایسے سر میں چوٹ لگے اور ان کو مصنوعی سانس, جب کومے کی حالت ہو, سر میں زیادہ چوٹ لگے, تو ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک, تو وہ وہاں پہ اب قانون کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ انہوں نے ایکشن لیا کہ نہیں لیا, یہ بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پہلے یہ بات کروں تو ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی ان کا نقصان ہوا. پھر اس نے جا کے جناب جی ایف آئی آر درج کرانی تھی, وہاں پہ چلا گیا دوسرے بیٹے کو. اب کچھ دیر پہلے کی اطلاع آئی ہے کہ اس کے دوسرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی, راشد کی بھی ڈیتھ ہو گئی. سر 24 سال. قانون جو ہے, جو آپ نے کا کوشچن ہے, وہ قانون یہ ہے, اس کے جو جس نے آ کے بلہ مارا تھا نا, اب ایک تو کیلے بیچ رہا تھا, جس نے وہ اس سے حملہ کیا بقول ذرائع سے پتہ چلا ہے, جو ویٹ کرنے والے, وہ بڑا وزنی ہوتا ہے, 1 kg 2 kg کا جو ہوتا ہے, اس کے پاس پڑا ہوا تھا, بیچ وہ کیلے رہا تھا, میرا خود نے ساتھ سے ریڈی سے لیا تھا یا جہاں سے بھی اٹھایا تھا. اور جو دوسرا بھائی تھا جو مینگو یا آم بیچ رہا تھا, جس کے پاس بیٹ, جو کرکٹ کا بیٹ تھا جس کے پاس, تیمور نام ہے اس کا. تو پولیس نے ابھی تک میرا خیال تیمور نامی ملزم کو پکڑا ہے. ابھی اطلاع یہ کہ ایک اور ملزم پکڑا گیا, 4 ملزم ہیں اور کوئی 4 نامعلوم ہے. تو ابھی تک پولیس ان کو پکڑ رہی ہے, دیکھ رہی ہے, تلاش کر رہی ہے. تو میرا تو یہ ہے کہ نا, آپ نے جیسے بات کی سی سی ڈی کے پاس نہیں گیا, پکڑا نہیں, اور میرا خیال ہے کہ سی سی ڈی بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہوگی, کیونکہ یہ اتنا جس طریقے سے انہوں نے واردات کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, میں یہاں پہ اس چیز پہ سوچنے میں پریشان ہو گیا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. کہ آپ کو, اچھا آپ لوگ, آپ کے سامنے کوئی کسی کو مار رہا ہے اور آپ طاقت رکھتے ہیں اس کو روکنے کی, آپ اس کو نہیں روک رہے, آپ اس کو نہیں پکڑے. اگر بیچ میں مداخلت ہوتی, یار جہاں پہ لڑائیاں ہوتی لوگ بیچ میں پڑ نہیں جاتے چھڑانے کے لیے, وہ نہیں کو مارنے. اور وہ جو مار رہے ہیں ان کے کیا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کیا کرائم, اس کو مطلب قانون کے نام کی چیز سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ, کہ ان کو کوئی پکڑ بھی سکتا ہے, کوئی نقصان ہو سکتا ہے, کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے, کوئی بندے مر سکتے ہیں. اور وہ اٹھ کے بھائی اپنے دوسرے بھائی کو جو سنبھال رہے تو آ کے بلا مار کے اس نے کو بھی مار دیا. چلے دیکھتے ہیں کہ مزید قانون کی جانب سے, پولیس کی جانب سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں. سمرانہ ایکٹریس جو ہیں, ان کے گھر پر 14 سالہ ہیلپر کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے, جس میں انہیں حراست میں بھی لیا گیا ہے. اس کیس کی ڈیولپمنٹ بتائیے, اس کیس میں چل کیا رہا ہے؟ یہ جو اپنے یہ سمر رانا نام ہے ان کا, کوئی اسٹیج اداکارہ ہے میرا خیال ہے, میں تو نہیں ویسے جانتا, کیونکہ ظاہر جو اسٹیج ڈرامے دیکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, لیکن ان کے بارے میں یہی بات جو پھیلی یہی ہے, وہ جو 14 سالہ گھریلو ملازمہ کے تشدد والی بات نہیں ہے, وہ تو جنسی زیادتی بھی ہے. 5 لوگوں پر الزام لگایا ہے اس بچی نے, اس بچی کی والدہ نے, جو کہ ایف آئی آر کٹی ہے. ہمارے پاس یہ ایف آئی آر موجود ہے اور یہ ہم دکھا دیں گے, یہ ایف آئی آر مکمل موجود ہے. ایف آئی آر کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں, میرا خیال میں ہم ایف آئی آر کو دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری بیٹی ہے, دختر ہے, جس کی عمر کوئی 16 سال کے قریب ہے. وہ سمر رانا کو کے گھر واقعہ ہاؤس نمبر پر فلانا سوسائٹی میں کام کرے. ہاؤس نمبر وغیرہ میں خود ہی نہیں بتا رہا میں, ٹھیک ہے جی, جو کہ میری بیٹی کو مورخہ 14
8/24 کو 10 بجے رات گھر کے اوپر منزل پر میرے جب اس کے نشہ آور چیز پلا کر میری بیٹی سے زنا کرتے رہے. اور 16/8 کو مطلب 16 اگست کو بوقت 11 بجے رات اسی گھر کا ایک ملازم کوک میں کوئی چیز پلائی ہے جس سے میری بیٹی پھر بے ہوش ہو گئی ہے, اور اس کو 5 کس نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی. اس نے FIR میں واضح طور پہ لکھا ہے, اس نے کہا میری بیٹی کے ساتھ 5 لوگوں نے زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے یہ بتایا کہ میری بیٹی کے وہ خون آتا رہا ہے اس کے مخصوص اعضاء سے, دونوں آگے سے پیچھے سے. تو یہ جو بظاہر جو بات ہے وہ تشدد کی نہیں لگتی, وہ تو اس طرف جا رہی ہے. اور جو ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ نا اس کو جو ہے نا نواب ٹاؤن پولیس نے نا اس کو گرفتار کر لیا ہے, اور جس میں جس کے الزام ہے اس کے اوپر سمر رانا کے اوپر کہ اس کے 5 افراد نے وہ زیادتی کی اور تشدد کیا, اور سمر رانا پر اس کو خوفزدہ لڑکی کو خوفزدہ کرنے کا بھی الزام ہے کہ تم نے اگر منہ کھولا تو تمہیں ہم فارغ کر ہم کچھ نقصان پہنچا دیں گے. اور یہ بھی ہے نامعلوم ملزمان نے لڑکی سے مبینہ زیادتی کی ویڈیو. اب مبینہ کا لفظ اس میں اسی لیے بول رہے ہیں کہ یہ الزام ہے, ابھی ہمیں آگے اس کے اوپر آگے چلے گی. مبینہ زیادتی کی ویڈیو بھی بناتے رہے. واردات میں ملوث دیگر ملزمان کے لیے گرفتاریاں کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پولیس کا موقف ہے. ٹھیک, چلیے مزید ڈیولپمنٹ اس کیس میں جو بھی ہم بڑا خوفناک سے عجیب سی یہ بات ہے کہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ دیکھتے ہیں مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے تو ہم شیئر کرتے ہیں. کیس جتنا میچور ہوگا اس کے بعد. ڈکی بھائی کی کیس کی ڈیولپمنٹ بھی بتا دیں کیا ہے اور کہاں تک پہنچی ہے. ڈکی بھائی جو ہیں اس وقت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہیں. ان کے پاس میرا 1 آدھ دن کا ریمانڈ باقی رہ گیا ہے. اس کے بعد وہ اس کو دوبارہ پیش کریں گے. کوئی 10 کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے ان سے برآمد کر لی گئی, وصول کر لی گئی, سیز کر دیے گئے ان کے اکاؤنٹ. کیش کیا اکاؤنٹس میں تھے پیسے, وہ ان کو سیز کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ڈٹرمن کرنی ابھی باقی ہے, یہ تعین کون کرے گا کہ وہ جو ڈکی بھائی کے پیسے ہیں وہ پیسے کس مد میں ان کے پاس آئے ہیں, کتنے پیسے انہوں نے اس میں جو پیسے انہوں نے کیے ہیں اس میں کون سے پیسے جو جوئے کی پروموشن والی ایپس جو ہیں, جوئے کی پروموشن والی ہے. اصل الزام تو یہی ہے نا ڈکی بائک پہ کہ وہ جوئے کی پروموشن ہے, جو کہ دوسرے بھی جو ہے ٹک ٹاکر اور وہ کرتے ہیں. یار ہمارے یہاں پہ نا سسٹم ایک بڑا عجیب سا گند ہے. یہ یوٹیوب پہ آپ نے فوری فیم لینے کے لیے, ویوز لینے کے لیے آپ پتہ نہیں کیا گند مارتے ہیں. میں تو کئی ریزنیبل ڈیسنٹ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں, اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ صرف ویوز لینے کے لیے. سمجھدار اچھے بڑے لوگ ہیں, یعنی کوئی بچہ ہے کوئی یہ ہے, لیکن بس یہ پتہ نہیں کیا لالچ ہے ان کو کہ اب جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. اور اداروں کا اب ہوش آ چکی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں, 1-2 لوگوں کو تو میں نے جھوٹ ایسا دیکھا ہے, میں نہیں ابھی بات کروں گا, وہ غیر مناسب ہو جائے گی, کہ وہ اگر وہ کوئی سرکاری ادارہ وہ ان کی وہ پوائنٹ دیکھ لے تو ان کے خلاف چارج شیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ جو ڈکی والا معاملہ ہے نا, ڈکی والے معاملے کا میں اب اتنا ہی کہوں گا کہ اس کے اوپر برا ٹائم چل رہا ہے. اس کے اوپر برا ٹائم چل رہا ہے. اور یہ جوئے کی پروموشن تو پتہ نہیں کس نے کی ہے, بہت سارے ایسے لوگوں نے کی ہے, اور یہ اکثر کرتے آ رہے ہیں. اور ہم یہ چیخ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم کتنے 6 ماہ 5 ماہ پہلے ہم نے آن لائن فراڈ کی بات کی تھی, اس میں یہی والی ایپس کی بھی بات کی تھی, اور ہم نے کہا تھا یہ فراڈ ہو رہا ہے. ہم نے اس کو جوا نہیں بولا تھا, اس ہم نے فراڈ بولا کہ ایک بابا آگے کہتا ہے, کوئی آگے کہتا ہے جی اتنے پیسے ایسے کرو, ٹن کر کے وہ آگے پیسے اتنے کر کے آپ جیت گئے, میں نے تو یہ گھر بھی لے لیا, میں نے تو موٹر سائیکل بھی لے لی, میرا حالات ٹھیک ہو گئے. اور یہ ہم کوئی 6-7 ماہ سے ہم یہ چیز کو کر رہے ہیں. اور ہمارا پرانا آپ پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھی مجھے سوالات کر رہی ہیں اور میں آپ ہی کو بتا رہا ہوں. تو شکر ہے یہ ہماری ایجنسیاں جاگی ہیں. اور یہ جو سرفراز صاحب ہیں جو ڈیجیٹل ڈائریکٹر ہے جو اس کے, تو وہ ان کی میں نے 1-2 جگہ پہ سنا ہے. ان کو جو ایک بات مجھے ان کی اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو, ہماری آنے والی نسل کو جو خراب کیا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اگر یہ سرفراز صاحب کے سامنے نہ آتی چیز تو یہ چلتی رہتی, اور ابھی بھی کئی ایپ چل رہی ہیں. چلے دیکھتے ہیں. ہاں سر یہ بتائیں مصطفیٰ عامر کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟
اچھا اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نا 5-6 ماہ تو ہو گئے اس کے, کافی دیر ہو گئی اس واقعے. اس کی والدہ نے نا ارمغان جو اس میں ملزم ہے, مین جو کلپرٹ ہے, اس کی والدہ نے ایک اپلیکیشن کورٹ میں دی. اس کا اچھا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نا اس کا جو نا ٹرائل شروع ہو گیا, چلان اس کا بالآخر 6 ماہ کے بعد جو کراچی پولیس نے جمع کرا دیا ہے جو مزداد دہشت گردی کی عدالت میں. تو اس کی والدہ نے نا, یہ دو سماعتیں ہوئی ہیں, دوسری سماعت میں اس کی والدہ نے نا ایک اپلیکیشن دائر کی ہے کورٹ میں کہ اس کے بیٹے کی جو ہے نا دماغی حالت درست نہیں, دماغی حالت خراب ہے ارمغان کی, جس نے مصطفیٰ عامر کو مارا, جو گلٹی ہے, جو ارمغان جو گلٹی ہے, دماغی حالت درست نہیں ہے تو پاگل ہے. مطلب یہ وہ ٹیکٹک ہے, یہ وہ ٹیکٹک جو وکلا حضرات, ظاہر انہوں نے فیس لینی, انہوں نے ان کو بتانا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو پاگل بتا دیں, یہ کر دیں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ والی بات نہ چل سکے, کیونکہ پولیس کے پاس 24 اپریل 2025 کی جناح ہاسپٹل کی وہاں کی نا رپورٹ ہے جس میں اس کی دماغی حالت کو درست قرار دیا گیا. ٹھیک, اور رپورٹ, میڈیکل رپورٹ موجود ہے. میں ابھی تھوڑی سی کورٹ کا فیصلہ آنا ہے, ابھی کچھ چیزیں ہیں جو میں کچھ چیزیں جس میں ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بتانی ضروری ہیں. تو وہ رپورٹ ان کے پاس موجود ہے, اور اس وقت ایف آئی اے نے یہ رپورٹ میرا خیال لی تھی, ایف آئی اے اور پولیس نے, اور اس سے جب انہوں نے کافی لاکھوں ڈالر اس کے اکاؤنٹس میں سے لیے تھے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا, اور جب اس کو, اس میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہے, فرانسک رپورٹ بھی آئی ہوئی اس کیس کی, میں وہی بتاتا ہوں. بتائیے. اچھا, اب اس سے بعد سے ایک جدید اسلحہ برآمد ہوا, وہ سنیپر گنز ہوتی ہیں, وہ جو دور سے ٹارگٹ کو مارتی ہیں, وہ والی گنیں بھی ملی ہیں, بڑی لاکھ کی قیمتی گنیں, جس کے بارے میں اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے یہ ڈارک ویب سے خریدی ہیں. اس کا بھی ایک اور آگے کے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ڈارک ویب سے خریدی. اچھا, اب اس میں جو مصطفیٰ کو اس نے مرڈر کیا, تشدد کر کے, زما لڑکی کو تشدد کر کے, برا نہ کر کے تشدد کیا, 2 بندوں کو تشدد کیا. اس کے ہر کمرے میں, بیڈ روم میں, اس کے ڈرائنگ روم میں, باتھ روم کے علاوہ ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. صرف یہ 2 ویڈیوز جو ہے نا اس مصطفیٰ کو تشدد کرنے کی اور لڑکی کو تشدد کرنے کی نہیں ہے, جس پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے نا جو CCTV کیمرے بند کر دیے تھے. لیکن وہ جو خون صاف کرنے کی قالین سے وہ ویڈیو آئی ہوئی ہے, اور جو فرانسک رپورٹ جو پنجاب سے فرانسک لیب جو ہے یہاں سے جو رپورٹ گئی, اس میں وہ جو خون کارپیٹ سے ملا جس کو صاف کر رہے تھے, وہ اس میں یہ رپورٹ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس کا مصطفیٰ عامر کا ہی خون ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. اور وہ جو اسلحہ ہے وہ اس کے کامران قریشی, اس کے والد نے پشاور سے خریدا تھا, اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تو کامران قریشی کو, اس کے والد کو گرفتار کیا, اس کے موبائل میں سے وہ ویڈیو نکل آئیں جب وہ اسلحے کی کو ٹیسٹ کر رہا ہے پشاور ٹیسٹ کر رہا ہے, اور وہیں سے اپنے بیٹے کو ویڈیو کال بھی کی, اور وہ اس کی ویڈیو بنائی ہے پر ٹیسٹ کرنے کی, جو پر میں بیٹے کو بھیجی ہوں گی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پولیس کی ایک اور رپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں انہیں بتایا گیا جو ان ویڈیو میں جو اسلحہ ارمغان کے گھر سے برآمد ہوا ہے اور وہ جو ویڈیوز میں اسلحہ ہے وہ سیم ہے. ٹھیک, تو یہ مشکل ہے اس طرح کا کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے ان کی اپلیکیشن پہ, اور مزید کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اور سر موونگ آن, یہ بتائیں لوڈڈ فیس کھا کے جو بچے جہاں باک ہو گئے اور جن کے حوالے سے فوڈ اتھارٹی نے بھی ایک رپورٹ تیار کی, اس کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اچھا جی, اس کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ملزم 1-2 پکڑے گئے ہیں, وہ جو ہوٹل والے تھے, لیکن اس میں ایک نیگلیجنسی کو چیزیں نا مجھے وہ جو نظر آئی ہیں نا, وہ ہاسپٹل کی آئی ہیں, چلڈرن ہاسپٹل کے حوالے سے, کہ وہ جب بچوں کو شیخ زید سے, انہوں نے شیخ زید والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس علاج نہیں ہے, اس کو لے جاؤ ادھر چلڈرن ہاسپٹل. تو چلڈرن ہاسپٹل بچا کے جا کے 1.5-2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا, اس کو کوئی انٹرٹین کرنے والا نہیں تھا. یہ ان کا اپنا بیان ہے, یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ان کے 2 بچے چلے گئے, جبکہ جب میں نے جو نا فوڈ اتھارٹی کی ایک رپورٹ پڑھی, اس میں لکھا ہوا کہ والد کی طرف سے پراپر علاج نہ کرانے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. مطلب ایک یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ اپنے جو چیزیں جس کو آن کرنا چاہیے کہ ہاں یہ
ایسے وہاں پہ ہوا اور غیر معیاری فوڈ فروخت ہو رہا تھا. اس میں ہماری نیگلیجنسی ہے. اس کو یہ سے گول کرتے ہیں اسے اچھے طریقے سے, سب اچھا کہ رپورٹ آگے بھیجتے ہیں کہ اس میں رپورٹ بھی بنائی, ڈی جی صاحب نے نوٹس بھی لے لیا, ایکشن بھی ہو گیا, ایف آئی آر بھی درج ہو گئی, اور ساتھ میں رپورٹ میں ایک لائن لی تھی جو بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے باپ کا ٹائم پر مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ ہوئی. اچھا یہ نہیں مان لیا نہ کروانے کی وجہ سے ہوئی, لیکن وہ بچوں میں پوائزننگ, وہ زہر پھیلا کیسے, شیخ زید کی رپورٹ ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر کوئی زہر تھا. Thank you, sir, for giving your precious time. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.